अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रियाज अहमद है। मेरा ताल्लुक ऑरेंज ट्री फाउंडेशन से है। मैं यहाँ एक सीनियर मेंबर और हेड ऑफ कॉर्पोरेट फंड रेजिंग हूँ। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन 2011 में एक मॉडेस्ट स्टार्ट आर्ट स्कॉलरशिप से हुआ और हम फाइनेंशियली चैलेंज बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन हम 500 बच्चों को फाइनेंशियली जो चैलेंज बच्चे हैं हमारे माशरे में उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह की चीज़ें टेक केयर होती हैं उन बच्चों की और उन फैमिलीज़ की, जिसमें सबसे बेसिक और कोर काम जो है वो उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर देयर एजुकेशन। इसके अलावा उनके वालिदैन और उनके भाई बहन और वो खुद भी एलिजिबल होते हैं हमारी सपोर्ट फॉर द मेडिकल पर्पस के लिए। उनकी जो नीड्स होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है जो उनकी बहनों या उन बच्चियों के लिए या उनकी वालदा के लिए, वो निसा के नाम से है, जिसमें हमें कोशिश करते हैं कि उनको इस काबिल बनाएं कि वो अपना माश, अगर वो सिंगल वुमेन हो या विडो हो, तो वो अपना माश खुद हासिल कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये एक मुख्तसर सा हमारा इंट्रोडक्शन था। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन जो काम करती है वो जो भी ये बच्चों की स्क्रीनिंग है और दूसरी चीज़ें हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको शरिया के दायरे में रहकर करें और उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड शरिया एडवाइज़र मौजूद है और हम सारे इंटरव्यूज उनके थ्रू होते हैं और वो उसको प्रूव करते हैं, फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं। आमतौर पे ये सवाल हमारे माशरे में और हमारे बच्चों में और उनके वालिदैन में बहुत आम है कि ये जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है ये किस मद में या किस पैसों से मिलती है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा वेबिनार कर लेते हैं जिसमें इससे मुताल्लिक सवाल करेंगे और इन सवालों का जवाब हमारे 2 मोतबर स्कॉलर्स जो हैं उनसे हम लेंगे। तो मैं हमारे यहाँ हमारे पास दोनों हमारे स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं और मैं एक एक करके दोनों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ जनाब मुफ्ती सैयद उबैदुल्लाह साहब का, जो कि ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के शरिया एडवाइज़र भी हैं। आपने शहादतुल आलमिया जो कि एमए का इक्विवेलेंट है वो हासिल किया जामिअतुल दारुल उलूम से। आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं। आपने एमबीए किया इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में कॉमिक इंस्टीट्यूट से और आपने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किए हैं इसी एरिया में। आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और आप कर रहे हैं एज अ शरिया एडवाइज़र और ऑडिटर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिनमें बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। हमारे दूसरे जो स्कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं उनका ताल्लुक मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर से है और आपका नाम है शेख उस्मान सफदर साहब। आपने शहादत आलमिया अल महद अल सलफी कराची से हासिल किया है। आप माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा से और आपने पीएचडी की है इस्लामिक स्टडीज इस्लामिक फाइनेंस में कराची यूनिवर्सिटी से और जैसा कि मैंने बताया आप इस वक्त सीईओ हैं अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर कराची के। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया दोनों मोहतरम आलिमों का और मैं अब इनसे डायरेक्टली सवाल पे जाता हूँ इनके साथ और मैं एक एक कर दोनों से वही सवाल पूछूंगा और हम
کوشش کریں گے کہ ہم جو ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں چیزیں ہیں وہ کلیریفائی ہو جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ عثمان صاحب, آپ سے میں ابتدا کروں گا, اور ہمارا سوال جو عام طور پر ہمارے کارپوریٹ ڈونرز سے اور ہمارے عام معاشرے میں بھی یہ سوال ہے, اور ظاہر ہے وہی سوال ہمارے بچوں سے اور ان کے والدین سے آتا ہے کہ یہ اسکالرشپ جو ہمیں ملتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ہمیں کیسے ملتی ہے. ڈونر یہ پوچھتا ہے کہ یہ پیسے آپ کس مد میں لے رہے ہیں, صدقے میں لے رہے ہیں, چیریٹی میں لے رہے ہیں, زکوٰۃ میں لے رہے ہیں, یا خیرات میں لے رہے ہیں. اور یہی سوال ہمارے بچوں کا بھی ہوتا ہے اور ان کے والدین کا بھی ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا جواب ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا سکیں, اور تاکہ یہ چیز کلیریفائی ہم سب کے لیے بھی ہو سکے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے ڈونرز کے لیے بھی ہو سکے. السلام علیکم. جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی ریاض بھائی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اس موضوع پر جو ہے مجھے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 3 الفاظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں. جو بھی ڈونیشن دی جاتی ہے تو اس میں ایک چیز زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ صدقہ, اور تیسرا جو ہے وہ خیرات. چیریٹی جو ہے وہ تو ایک بیسکلی مطلب اس کو کسی پر بھی کہا جا سکتا ہے, وہ تو ایک آپ کا ڈونیشن ہے, وہ صدقے پر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, خیرات پر بھی کہا جا سکتا ہے, زکوٰۃ پر بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں جو زیادہ تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, اس کے اندر اس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر الگ الگ معنی اس کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم شریعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات, یہ ہم نے تو 3 فرق کر دیے, لیکن شریعہ لحاظ سے 2 ہمیں نظر آتے ہیں جو تقسیم شریعت کے لحاظ سے بنتی ہے. اس میں ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرا صدقہ ہے, یا اگر ہم اس کو زیادہ واضح کرنا چاہیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ انسان کا خرچ کرنا ہے جو اس پر فرض ہے, جس کو ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو انسان نفلی خرچ کرتا ہے, جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن وہ اپنی طرف سے لوگوں کی سہولت کے لیے, ان کو کسی کو کھانا کھلانے کے لیے, کسی کی بیماری کے لیے, یا مختلف ایجوکیشن کے لیے وہ جو خرچ کرتا ہے نفلی اپنے فرض کے علاوہ, تو اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. اور یہی چیز خیرات میں بھی آتی ہے. صدقہ اور خیرات میں کوئی یعنی الفاظ کا تو فرق ہے, لیکن کوئی ٹرمنالوجی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, ہم اس کو بہت زیادہ فرق نہیں کہہ سکتے ہیں. تو زکوٰۃ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو شخص جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس کا جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جائے, تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور پھر زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا, اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اندر 8 مصارف بیان کر دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. تو 8 مصارف بیان کر دیے کہ اس میں یہ 8 جگہوں پر یہ زکوٰۃ خرچ ہوگی. یہاں پر میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں, بسا اوقات یہ بھی ہمارے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے نا وہ صدقے کا جو لفظ ہے یہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوگا, یعنی ایک دوسرے کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے. کبھی صدقہ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار زکوٰۃ جو ہے وہ صدقے کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال دونوں کا جو ہے وہ ٹرمز الگ الگ ہیں, اگر ہم الگ الگ اس کو رکھیں گے. جیسا کہ میں نے آیت بیان کی انما الصدقات للفقراء, تو یہاں پر لفظ صدقات کا استعمال ہے, زکوٰۃ کا نہیں, اور مطلب اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصدقۃ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی, کہ صدقہ جو ہے وہ کسی مالدار کے لیے یا کسی صحت مند آدمی کے لیے لینا جائز نہیں. وہاں پر بھی صدقے سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ مراد ہے. تو زکوٰۃ وہ اس کے مصارف طے ہیں, آپ نے اسی جگہ پہ خرچ کرنا ہے, ہم کسی اور جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. جو اس کا ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کا اسی کو دینا ہے. ایلیجیبل کیسے ہوگا, جو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا. اب جہاں تک صدقے کی بات ہے, تو صدقہ انسان جو مختلف چیزوں میں خرچ کرتا ہے,
किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, मुमकिन है कि वो ज़कात का मुस्तहिक ना हो लेकिन उसको आपने सदका दे दिया। इसी तरह कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर ज़कात हम नहीं लगा सकते, जैसे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहाँ हम ज़कात नहीं दे सकते तो वहाँ हम सदका देते हैं। इसी तरह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ानदान है, जो बनु हाशिम है, तो उनको हम ज़कात नहीं दे सकते तो उनको हम सदका देते हैं। तो ये नफली सदक़ात है, इसका ज़कात से ताल्लुक़ नहीं है। तो शरीयत ने दो चीज़ों में फ़र्क किया है, ज़कात और सदका। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं हदिया। हदिया ये होता है कि इंसान जो है वो किसी को गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ दे देता है। लेकिन ज़कात, सदका और हदिया में एक फ़र्क है कि ज़कात और सदका दोनों जो हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर दिए जाते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। जबकि हदिया जो है वो जिसको दिया जा रहा है उसकी जो है वो रज़ामंदी मतलूब होती है कि वो इंसान जो है वो हमसे हमारे करीब हो जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तहादु तहाबु, कि तुम हदिया दो ताकि तुम्हारी एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ें। तो ये बुनियादी फ़र्क है ज़कात सदक़े में और हदिया में। जी, मेरी बात मुकम्मल होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे लिए इसमें कुछ नई चीज़ें थी, तो मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन और हमारे सुनने वाले भी डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि वाकई इसमें फ़र्क है। और एक हदिये का कॉन्सेप्ट भी आपने बताया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं सेम सवाल अब सैयद उबैदुल्लाह साहब से करता हूँ। शेख साहब, अगर इस पे आप थोड़ी सी और रोशनी डाल दें और हमें गाइड करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माशाल्लाह से तमाम बातें उस्मान सफदर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बयान फरमा दी हैं। मैं भी उन्हीं को ही थोड़ा सा समराइज करूँगा कि जो भी जो है बारी ताला ने कुरान करीम में इन्फाक फी सबीलिल्लाह का बहुत ज़्यादा जो है जिक्र आया कुरान करीम में। कहीं पे मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए जिक्र आया है कि मुत्तकीन वो हैं कि जो कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। कहीं पे ये जिक्र आया है कि वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वज़ ज़र्रा, कि बारी ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ जो है वो मतलब तेजी से बढ़ो। और उसका जो है जन्नत के बारे में बयान फरमाया कि जन्नत मुत्तकीन के लिए तैयार की गई। और मुत्तकीन की सिफात में जो सबसे पहली सिफत बयान की गई वो ये कि जो कि अल्लाह ताला के रास्ते में, यानी कि चाहे खुशहाली का दौर हो या तंगी का दौर हो, दोनों सूरतों में खर्च करते हैं। तो जो भी बारी ताला ने कुरान करीम के अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हैं, इसी तरीके से मैं एक और आयत का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि सूरतुल बकरा के अंदर आयत नंबर 219 है कि जिसके अंदर है कि वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, के लोग सवाल करते हैं आपसे कि हम कितना खर्च करें, तो क़ुलिल अफ़्व आप फरमा दीजिए कि जो भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो उसको खर्च करो। तो इन तमाम अहकामात को जब हम उनको समराइज करते हैं तो वही बात सामने आती है कि दो तरीके के अहकामात हैं। कुछ अहकामात तो ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें अल्लाह ताला की राह के अंदर खर्च करना और सदका करना ज़रूरी है, जिसके अंदर ज़कात आ जाती है, जिसके अंदर सदका फ़ितर आ जाता है, और अगर कसम का कफ़ारा, नज़र का कफ़ारा, ये सदक़ात वाजिबा कहे जाते हैं। और इनके मसारिफ मुतय्यन हैं, जो कि उस्मान सफदर साहब ने बयान फरमाया है कि सूरत तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर इनके मसारिफ बयान किए गए हैं। उन्हीं मसारिफ के अंदर इनको खर्च करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी सदक़ात हैं वो सदक़ात नाफिला कहलाते हैं, और उनको जो है जहाँ भी ज़रूरतमंद हो उनको दिया जा सकता है, उसके लिए मसारिफ मुतय्यन नहीं किए गए। अच्छा, अब हमारे उर्दू मुहावरे के अंदर अगर हम देखे जाए तो मुख्तलिफ बातें मतलब कही जाती हैं कि सदक़े को खैरात, सदका खैरात का वर्ड कॉमन यूज़ होता है, चैरिटी का वर्ड कॉमन यूज़ होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि अमूमी तौर पर जो ज़कात होती है उसको ज़कात कहा जाता है, और जो अगर सदका फ़ितर होता है उसको सदका फ़ितर कहा जाता है। इसके अलावा जो मतलब सदक़ात नाफिला है उनको उम्मी तौर पर खैरात का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम ऑरेंज फाउंडेशन के लिए भी जो है गाइडलाइन है कि जब वो भी कोई फंड यूज़ कर यानी किसी कमेटी से या किसी इंडिविजुअल से रिसीव कर रहे हो, तो
وہ ان سے معلوم کر لیں کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے. اگر وہ نارمل چیریٹی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، نارمل خیرات کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ان کو صدقات نافلہ کے فنڈ کے اندر ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا فنڈ ہے یا وہ صدقہ فطر کا فنڈ ہے یا کسی جو ہے وہ قسم کا کفارہ ہے، نظر کا کفارہ ہے، تو ان کو ہمیں جو ہے وہ جو ہمارا صدقات واجبہ کا فنڈ ہے ان کو ہم نے آسانی کے لیے زکوٰۃ فنڈ کہا ہوا ہے، ہمیں ان کو ان کے مصارف کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ شیخ عبید صاحب. ہم یہ دونوں اسکالر سے ہمیں الحمدللہ یہ جوابات دونوں اینگل سے مل گئے، ایک دوسرے کی بات دونوں نے انڈورس کی، اور ظاہر ہے اس کا ریفرنس سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پہ جاتا ہے جہاں اس کے مصارف کا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. میں اسی سلسلے میں ایک سپلیمنٹری سوال کرتا ہوں جو کہ ہمیں بچوں سے اور ان کے والدین سے آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ سوال کروں، میں کچھ چیزیں اورنج ٹری کے بارے میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں. اورنج ٹری فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہمارے جو بچے جن کو ہم اسپانسر کرتے ہیں وہ بچے ایسی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے نامنیٹ کرتے ہیں. ایسے ہی اسکول، مین اسٹریم اسکول جس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، وہی کالجز جو ہمارے یہاں جن کی شہرت اچھی ہے اور جو کالجز جن کی پرفارمنس ہمارے معاشرے کے اندر بہت اچھی ہے، ہمارے کچھ ان کے ساتھ ریگولر اٹیچمنٹس ہیں، اور ہم بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ریسیپروکیشن بیسس کے اوپر ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں. اور یعنی یہ اسکول ایز ویل ایز کالجز دونوں کے بچوں کو ہماری اسپانسرشپ جاتی ہیں. اور جہاں تک ہمارے پروگرام کا تعلق ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک یونیک پروگرام ہے اور اس میں کمپلیٹ سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کے گھر میں کسی قسم کی تکلیف ہے تو وہ اسکول میں پرفارم نہیں کر سکتا، یا اس کے والدین اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کی فائنینشیل سپورٹ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں، جس میں ایک میڈیکل کا ایریا ہے جو کہ عام مین اسٹریم ہاسپٹلز یا کلینکس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اورنج ٹری اس میں اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ان کی مائیں بہنیں جو کہ چیلنجڈ ہیں اور سوسائٹی کے اندر انہیں کوئی جاب اویلیبل نہیں ہوتی اور وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، تو ہم ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ان کی جاب پلیسمنٹ کرواتے ہیں، اور انہیں ایسے ماحول میں ایڈجسٹ کراتے ہیں کہ وہ اپنی کے لیے معاش حاصل کر سکیں. تو یہ میں تھوڑا سا اورنج ٹری کے بارے میں دوبارہ بتانا چاہ رہا تھا. اب میں سپلیمنٹری کوشچن پہ اپنے چلے جاتا ہوں. دونوں حضرات سے یہی سوال ہے کہ یہ چونکہ آپ نے مصرف اس کے بتا دیے، اب معاملہ یہ آتا ہے کہ ہم بہت سارے بچوں کو اسکرین کر لیتے ہیں، اور جب اسکالرشپ کا وقت آتا ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ اسکالرشپ جو ہے وہ زکوٰۃ سے، آپ زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں اور آپ کو یہ زکوٰۃ سے پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو وہ یا ان کے والدین اس بات کو رد کر دیتے ہیں، یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں زکوٰۃ سے نہیں چاہیے، حالانکہ وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ اسکول یا کالج چھوڑ دیں، لیکن وہ زکوٰۃ دینے پہ ایگری نہیں ہوتے. تو میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ ہمیں کلیئرفائی کر سکیں کہ جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ان بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو، تو ہمیں اس بات کو کہ ان کو بتانا ضروری ہے کہ انہیں زکوٰۃ میں سے یہ چیز دی جا رہی ہے، یا اگر وہ ایلیجیبل ہیں تو انہیں بتانا ضروری نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ ان کو بتائے بغیر بھی دی جا سکتی. شیخ عثمان صفدر صاحب، اگر آپ اس پہ پلیز ہمیں بتا سکیں، اس کا جواب دے سکیں. جی، اس میں ریاست زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے نا، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر ایک شخص جو خوددار ہوگا اور وہ خود کما رہا ہے اور وہ ایک مطلب معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، عزت والے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے،
تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہے گا، باوجود اس کے کہ اس کو ضرورت ہوگی اور وہ پریشان ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہو کہ میں زکوٰۃ لے رہا ہوں. اگرچہ دوسری طرف ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ شریعت نے ہمیشہ یہ چیز کو سامنے رکھا ہے کہ کسی بھی شخص کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہ کیا جائے. تو اس میں بالکل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اسکریننگ کا ایک سلسلہ ضرور رکھیں، تاکہ ہم اس کو جو شریعہ کا برانڈ بنا رہے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے، جو امانت ہمارے پاس آئی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے. تو اسکریننگ ضرور ہو، لیکن اس اسکریننگ میں عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، اور دیتے وقت ان کو باور کرانا یا ان کو یہ بتانا، یا مطلب ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس مجروح کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں یہ بات فرمائی کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اچھی بات کر دینا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کو تکلیف ہو. تو اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ دیتے ہوئے بیچارے کی عزت نفس مجروح ہو یا وہ تکلیف میں آ رہا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انسان وہ اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن، کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی اس قدر وہ چھپا کر انسان کی عزت کو محفوظ کر کے وہ خرچ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کس کو دی ہے. تو اس سے ہمیں یہ محسوس معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو بتانا یا باور کرانا ضروری نہیں ہے. اب جہاں تک وہ ایسی فیملیز ہیں یا ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ایلیجیبل ہوں زکوٰۃ کے، تو ان کو میں ظاہری بات ہے کہ نہ آپ فورس کر سکتے ہیں نہ ہم فورس کر سکتے ہیں، لیکن ایک میسج ضرور ان کو دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ بغیر تعلیم کے رہیں اور اپنے لیے پریشانی کھڑی کریں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ پیریڈ کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت میں کافی پریشانی میں تھے، تکالیف میں تھے. تو یہ پریشانی آتی جاتی رہتی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مطلب ایک خواہ خواہ کی جو ہے وہ ہمیں اپنے لیے مزید پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور میں اورنج ٹری فاؤنڈیشن سے بھی ان کے مینجمنٹ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس میں لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ ایک آپ پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. آپ ایک ڈونر سے جو ایلیجیبل پرسن ہے اس تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو پائپ لائن ہے یہ بالکل چھپی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مستحق، جیسے آپ اسکریننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے پروجیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید برکت عطا فرمائے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس سے مزید فائدہ پہنچائے. تو اس میں کوئی شریعہ کی اس حوالے سے یعنی سمجھیں کہ اصول نہیں ہے کہ جی آپ نے جس کو دینا ہے تو بتاتے ہوئے آپ نے دینا ہے. ہاں اس کی ملکیت ضرور بنا دینا ہے آپ نے، یہ ضرور شرط ہے. اس کی اسکریننگ ضرور کرنی ہے آپ نے، لیکن اس کی عزت نفس کو آپ نے مجروح نہیں کرنا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. شیخ عبید اللہ صاحب، اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں اور بتا دیں کہ اس میں چونکہ آپ ڈے ٹو ڈے اس کو دیکھتے بھی ہیں، تو اگر آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیں پلیز. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اورنج ٹری فاؤنڈیشن میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہم، چونکہ یہ ایک شریعہ ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے ڈونرز کی طرف سے کہ ہم جو انہوں نے ہمیں زکوٰۃ دی ہے ہم اس کے امین ہیں اور اس کو صحیح مصارف کے اندر خرچ کریں. اور ان صحیح مصارف کے اندر خرچ کرنے کے لیے ایک بنیادی جو کہتے ہیں وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو ایسیس کریں کیا وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں ہم ان کو جب بھی میں انٹرویو کرتا ہوں تو ان کو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ ہماری جو یہ ریکوائرمنٹ ہے شریعہ کی، تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ آپ سے بیسک سوالات کرنے ہیں، اور ان بیسک سوالات کو
مقصد جو ہے وہ ہمیں ایک شرعی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا ہے، آپ کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، اور ان کو اطمینان دلاتا ہوں اس حوالے سے. اور پھر اس ایک انٹرویو کے بعد کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ بات بتائی نہیں جاتی کہ ان کی جو فیس پے ہو رہی ہے یا ان کے جو یونیفارم کے ایکسپنسز ہیں یا بکس کے ایکسپنسز ہیں وہ ہم کس فنڈ سے کر رہے ہیں، وہ ہم زکوٰۃ سے کر رہے ہیں یا ڈونیشن سے کر رہے ہیں. تو صرف ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس انٹرویو کی بیسس کے اوپر ہم انٹرنلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب اس اسٹوڈنٹ کے ایکسپنسز ہم کس فنڈ سے کریں گے، زکوٰۃ سے کریں گے یا صدقہ فنڈ سے، ڈونیشن فنڈ سے کریں گے. تو اس حوالے سے جناب پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں پر بھی یہ معاملات ڈسکلوز نہ ہو اور ان کو اس بات پہ پریشانی نہ ہو کہ ان کو یہ معاشرے کے اندر کہا جائے کہ جناب وہ یہ زکوٰۃ کے وہ رقم سے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس طرح کی بات کی پوری اہتمام کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے. تو بیسکلی آپ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم جب اسکریننگ کرتے ہیں ان کی بچوں کی تو اس میں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اس بات کو اشور کرتے ہیں کہ جی وہ صدقے یا زکوٰۃ کے ایلیجیبل ہیں، لیکن جب انہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کی فیس یا دوسری جگہوں پہ جب وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ ان کو بار بار اس چیز کا اظہار نہیں کیا جاتا، یا ان کی جیسے شیخ عثمان نے کہا کہ ان کی عزت کو جو ہے مجروح کسی صورت نہیں کیا جاتا، تاکہ ان کو اس بات کا بار بار احساس نہ ہو اور وہ کوئی ان کو فیلنگ ایسی نہ ہو یا گلٹی فیلنگ نہ ہو. جی بہت کلیئر ہے ہم آپ کا جواب اس بارے میں دونوں حضرات کا. جی میں دونوں سے یہ دوبارہ اس چیز کو لے لیتا ہوں، ایک ایک منٹ کا جواب اگر دونوں دے دیں اس پہ. میرا جیسے ابھی شیخ عبید اللہ نے بتایا کہ اگر وہ بچے وہ اسکالرشپ کو ریفیوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں اگر شیخ عبید اللہ بتا دیں اور پھر وہی جواب ہم عثمان صدر صاحب سے بھی لے لیتے ہیں. اچھا، میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عثمان صدر صاحب نے بھی بات فرمائی کہ جو لوگ اگر زکوٰۃ کی رقم یا صدقے سے جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں لینا چاہتے تو ہم جو ہے وہ ان کو فورس تو نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے، جو اسلام کا معاشی نظام ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں ان کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تو وہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں ان کی مدد کریں، اور معاشرے کے کمزور افراد کو اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ سوال نہ کریں اور جو ہے تو وہ سوال کر کے اپنے پاس دولت جمع کرنے کی کوشش میں نہ کریں. تو جو ایک درمیانی جو ایک میانہ روی والا راستہ ہے اس کی جو ہے وہ شریعت کے اندر اجازت ہے. وہ یہ کہ جو ضرورت مند ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور وہ اورنشی فاؤنڈیشن سے اگر وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور اورنشی فاؤنڈیشن ان کو زکوٰۃ کی رقم سے یا صدقے کی رقم سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے تو ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس نیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہم وہ یعنی کہ ابھی فی الحال ہم جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم جو ہے تو کسی اور کی جو ہے تو مدد کریں گے. تو اگر وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور وہ مستحق ہیں، سب سے پہلی بات اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ مستحق ہیں تو، اور یقینی سی بات ہے اورنشی فاؤنڈیشن کا پروسیس یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ واقعی وہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں، اس کے بعد ہی رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. تو پھر اگر ان کو رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے اور ان کو اس رقم سے، ڈونیشن کی رقم سے اگر ان کو مدد کی جا رہی ہے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس نیت سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم کسی اور کی مدد کریں گے. یہ میرا جواب. شیخ عثمان صدر صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ عبید اللہ صاحب. ایسا ہی ہے کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ انسان جو ہے وہ پریشانی میں ہوتا ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے اور صدقے کا سسٹم رکھا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے اس ذریعے سے. اور
یہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ ایک کانسیپٹ دیا شریعت نے کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے جو محتاج افراد ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان پہ خرچ کیا جائے گا. تو آج کل کی جو بیسک نیڈ ہے ایجوکیشن ہے. یعنی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے سوسائٹی میں، اگر آپ نے خود کوئی ایک اچھا یعنی آپ نے خود بھی ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو، دوسروں کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ایجوکیشن کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. تو آج کل کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک نیڈز ہیں اس کے اندر ایجوکیشن جو ہے وہ ٹاپ آف دی ون ہے. اور یہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ کچھ اس کو فوڈ کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، تو کیا وہ زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. تو ایجوکیشن تو اس سے بڑھ کر ہے، وہ اپنے لیے بھی ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ہے. تو اگر اس میں اس کو اس چیز کی طرف میں ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو جیسا کہ عبید اللہ صاحب نے کہا کہ اس نیت سے لے لیں کہ میں آج تو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں، لیکن یہ آگے چل کے انشاءاللہ میں دوسروں کے لیے بھی اس کو فائدہ مند بنوں گا اور دوسروں کے اوپر میں انشاءاللہ خرچ کرنے کی کوشش کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اگر آج نیچے والا ہاتھ ہے تو کوشش کرے کہ کل کو اوپر والا ہاتھ بن جائے. اس کے لیے پروسیس ایجوکیشن کا جو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. بہت ہی زبردست بات دونوں علماء نے ہماری کی، اور یہی ہمارا الحمدللہ گول اور ٹارگٹ ہے اورنج ٹری فاؤنڈیشن کا، کہ جو آج لینے والا ہاتھ ہے وہ انشاءاللہ کل دینے والا ہاتھ بنے. اور یہی چیز ہم اپنے بچوں میں انسٹل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور آپ لوگوں نے اس بات کو انڈورس کیا، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو بچے مستحق ہونے کے باوجود اس کو رد کرتے تھے، جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو یہ ریئلائزیشن ہوگا کہ ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ اگر آج ہم لے رہے ہیں تو کل ہم دینے والے بنیں گے. جزاکم اللہ خیر. ونس اگین دونوں ہمارے معزز اسکالرس، اور ہمیں اورنج ٹری کی طرف سے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس قسم کے چھوٹے ویبینارز کر لوگوں کو اپنا میسج پہنچا سکیں، اور ان کو دین اور ہمارے شریعہ کیا کہتی ہے ہمارے ڈونیشنز دینے کے بارے میں اور ریسیو کرنے کے بارے میں ان کو ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ ہم یہ چیز کنوے کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.